हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमें कनाडा से ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बिशानी ने। सर, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू। थैंक यू। सर, आज आपको पता है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की किल्लत है, एक तो शॉर्टेज भी है और दूसरा जो पेट्रोल है पाकिस्तान में उसकी प्राइसेस इकट्ठी 35 रुपए से 40 रुपए के दरमियान वो बढ़ चुकी है। और आने वाले टाइम का ये खदशा है कि ये जो है वो और मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम देखते हैं कि जो कल सिचुएशन थी पेट्रोल पंप की, एक तो पेट्रोल नहीं मिल रहा था और दूसरे नंबर पर पेट्रोल की 35 रुपए कीमत बढ़ जाना। और कुछ लोग जो है वो ब्लैक में बेच रहे थे, यानी कि 35 रुपए से भी ज्यादा, यानी कि जो बड़ी है कीमत उससे ज्यादा बेच रहे थे क्योंकि शॉर्टेज थी। और क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो कश्मीर की बात कर लें, चले पाकिस्तान को तो आप पेट्रोल वाली साइड पे छोड़ें, कश्मीर वाली साइड पे पाकिस्तान की बात करें तो वो भी जो 255 का मिल रहा है पेट्रोल, जबकि इंडिया वाली साइड पे कश्मीर में जो पेट्रोल मिल रहा है वो 95। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो आप अजीब किस्म का कंपैरिजन कर रही हैं। देखें, ये जाहिर है कि इंडिया में प्राइसेस जो है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, स्पेशली जो एसेंशियल्स हैं, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसमें पेट्रोल तो स्टार्ट विद होता है। चूँकि किसी भी मुल्क में जब आप ऑयल, पेट्रोल, डीज़ल, गैसोलीन इस तरह की चीज़ों को प्राइस बढ़ती है तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि उसका ताल्लुक फिर ट्रांसपोर्ट के साथ होता है, किराए, और वो इस तरीके से आगे जाके तो वो उसको उसके साथ रिकंसाइल करना पड़ता है। तो इस हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान जो है उसको जो 4-5 बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं, जिसमें एक दहशतगर्दी है या जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है। और इकोनॉमिक क्राइसिस जो हैं ये इतने ज़्यादा गहरे हैं कि अगर पाकिस्तान में प्रेस जो है वो आज़ादी से इन चीज़ों के बारे में लिखे और छापे तो ये आपको बहुत ही बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म के जो है अदाद व शुमार और लोगों की मुश्किलात की बहुत ही ट्रेजिक किस्म की स्टोरीज़ जो हैं वो सामने आ सकती हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अब भी मीडिया कंट्रोल्ड है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से लिखी नहीं जाती या बोली नहीं जाती जो कि होना चाहिए। और ये इस तरीके से मीडिया का जो माइंड है उसको इस तरीके से कैप्चर कर दिया गया है, उसको इस तरीके से इनस्लेव्ड का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा कर दिया गया है कि उसकी वजह से उनको सेंसर वालों की तरफ से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। वो खुद जो है वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करते हैं और खुद ही जो है इस तरह की खबरों को कि मसलन आप ये अब एक सुर्खी तो लगनी चाहिए कि पेट्रोल जो है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इतने का है और हिंदुस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इतने का है, लेकिन ये सुर्खी कभी लगी नहीं। लेकिन ये जो आपने इसको कोट किया तो मैंने खुद देखा है कि पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ टाउन्स में, स्मॉल टाउन्स में, लार्ज टाउन्स में, कस्बों में, गलियों में ये चीज़ डिस्कस हुई है और ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी एक वक्त में कि जो प्राइसेस हैं पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे ज़ाहिर चीज़ें चूँकि बुनियादी तौर पे ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान से होती हैं, तो ये जो है ये वहाँ के लोगों के लिए सस्टेनेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ की इकानमी जो है उसको देखने की ज़रूरत है। वहाँ का जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा जो जगह है जहाँ पे लोग मुलाजमत करते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लोग ज़्यादातर टीचिंग में या महकमा ज़राअत में या महकमा खुराक में या महकमा जंगलात में, इस तरह के जिसको आप महकमे कहते हैं, गवर्नमेंट रन एंड ऑर्गेनाइज्ड जो जगह हैं उस पे काम करते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं उनकी एक बहुत ही लिमिटेड, अगर वो दुरुस्त काम करते हों और अगर वो जायज़ ज़राए इस्तेमाल करते हों तो उनकी बड़ी एक लिमिटेड किस्म की जो है इनकम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी की जो पे है वो सिर्फ जो है वो 40,000 है और वो एक फैमिली रन कर रहा है। तो उसमें से अगर प्राइसेस की ये हालत हो जाए, स्काई रॉकेटिंग जिसको आप कहते हैं,
تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ اپنی پے اور اس کے درمیان توازن قائم رکھنا ممکن نہیں ہوتا، اور وہ اس کو اپنے بچوں کو فیڈ کرنے کے لیے اینڈ ایون ٹو پٹ فوڈ آن دیئر ٹیبل ان کو وہ قرضے لینے پڑتے ہیں، اور قرضہ بھی آپ کس سے لیں گے جب آپ کا پڑوسی بھی آپ کی طرح مصائب کا مارا ہوا گورنمنٹ پبلک سیکٹر میں کام کرنے والا ایک غریب، ایک لوٹا پیٹا، ایک استضال زدہ شخص ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے اس چیز کو کمپیئر کیا جو بھارتی زیر انتظام کشمیر ہے، تو وہ کمپیریزن بنتا ہی کوئی نہیں تھا، یعنی 4 سے 6 گنا زیادہ پرائسز ایسی چیزوں کی جو زندگی کی بنیادی آپ کی سٹیپلز جن کو آپ کہتے ہیں، سٹیپلز کا مطلب ہے کہ جو روزمرہ کی آپ کے استعمال کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مثلا گندم ہے، چاول ہے، آپ کا جو ہے وہ آٹا ہے، گھی ہے، پیاز ہے، ٹمیٹوز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سٹیپلز ہیں، جو کہ بر صغیر میں ہر آدمی جو ہے وہ اپنے کھانے کے ساتھ، جس کو ہم روٹی کہتے ہیں، یہ چیزیں کھاتے۔ تو انہوں نے کمپیئر کیا کہ بھائی ہم تو روٹی بھی پوری نہیں کھا سکتے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اگر یہی چیز جو ہے وہ، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پونچھ کے جو ڈیوائیڈڈ اسٹیٹ آف پونچھ ہے، بڑی ہسٹوریکل، بڑی امپارٹنٹ اسٹیٹ تھی ہسٹوریکلی، بڑی ہر اعتبار سے کلچرلی، اور یہ جو کرشن چندر اور اس طرح کے رائٹرز کے نام آپ سنتے ہیں، انہوں نے پونچھ کی سیٹنگ میں لکھا۔ میں پونچھ سے ہوں تو اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ تو اس کی جو لائن آف کنٹرول ہے، اس کے اگر صرف 1 کلومیٹر ادھر آپ کو آٹا فار ایگزامپل 10 روپے کا ملتا ہے، اور اس طرف جو ہے وہ 2 روپے کا ملتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ کوشچن اٹھائیں گے، اور یہ کوشچن وہاں پہ لوگوں نے اٹھایا اور اس کو ڈسکس کیا گیا۔ اس کو جو آزاد کشمیر ہے، جو اس کو آپ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کہتے ہیں، اس کے چپے چپے پہ یہ ڈسکشن بنی، اور لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ سرحدیں کھولیں۔ یہ جو ڈیوائیڈڈ اسٹیٹس ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ڈویژن پہ لوگ بلیو ہی نہیں کرتے۔ بر صغیر میں یہ جو ڈویژن ہوئی تھی، اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جبرن ہے، بائی فورس ہوئی ہے، اس میں عوام کی کنسنٹ شامل نہیں ہے، اس میں عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور یہ آربیٹریلی آپ نے یک طرفہ طور پہ جو ہے ایک لائن کھینچ لی دھرتی کے سینے پہ اور کہہ دیا کہ تم ادھر اور تم ادھر، تو یہ اس کو ہٹاؤ تاکہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ فاقہ کشی سے بچائیں۔ اب اس وقت یہ بات تو آپ کی ایک بہت جو ہے آپ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی سچویشن ہے، جس کا تعلق انٹرنیشنل اور نیشنل اکانومی سے ہے، لیکن عام حالات میں بھی جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر ہے، اس میں نیوٹریشن کی جو کمی ہے اور جو بھوک ہے وہ بہت زیادہ پریویل کرتی ہے اور بہت زیادہ وائڈ سپریڈ ہے۔ اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ وہاں ہمارے بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہو رہے ہیں، ان کے جو قد ہیں فار ایگزامپل جو ہے وہ پچھلی نسل کے لوگوں کے قدوں سے جو ہے وہ اب نصف ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلا ہم جب بچے تھے تو ہمارے جو بزرگ تھے، ان میں سے موسٹ بزرگ جو ہیں وہ بہت بڑی اکثریت میں 6 فٹ جو ہے ان کے قد ہوتے تھے۔ ایسے ہی ہمارے زمانے میں وہ سٹینٹڈ ہو کے تو 5.5 اور 5 کے گرد گرد گھومے، اور اب یہ سچویشن ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں، اور 4 4 فٹ کے گرد جو ہے یا بچوں کے وزن کم ہے یا ان کے قد کم ہے۔ میں نے ایک ایسے آرٹیکل پڑھا تھا جس میں کسی نے کہا کہ جی وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بنگالیوں کی طرح ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ بنگالیوں کی انسلٹ ہے، یہ بنگالیوں کے خلاف ایک ڈیروگیٹوری قسم کا سینٹنس تھا جو بنیادی طور پہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے یوز کیا تھا اس وقت۔ بنگالی یہ 200 سال پرانی بات ہے، آج کے بنگالی ہم سے قد بت میں، شکل و صورت میں بہت بڑے ہیں، تو یہ آپ ایسے بہت پرانی 200 سال پرانی بات کر رہے ہیں، پہلے جا کے بنگالیوں کے قد اور ان کی صحتیں دیکھیں، کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ فاسٹ گروئنگ اور ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ تو اس حساب سے یہ جو ایک فیکٹر پہلے سے تھا کہ وہاں پہ بھوک تھی، نیوٹریشن کی کمی تھی۔ میری اپنی ریسرچ کے مطابق جو میں نے مختلف میڈیکل سائنسز سے
متعلقہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور ان سے لی، اس کے مطابق جو اسینشلز ہیں، فار ایگزامپل وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، کیلشیم ہے، جو یعنی بہت ضروری چیز ہے ہر بچے کی نشو و نما کے لیے اور صحت کے لیے، وہ لیک کرتی تھی اس فینامینن سے پہلے۔ اب اس پہ جو ایڈ ہوا ہے فینامینن آپ کا، وہ ہوا ہے انٹرنیشنلی، جو آپ کی کنیکٹڈ اکانومی میں جو کرائسس آئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ایک بہت بڑے مس کا شکار ہو گئی، ایسے ہی جس میں کہ آپ کا ڈالر کی بات آپ نے کی، تو ڈالر سکائی راکٹنگ جو بڑھنا شروع ہو گیا، آپ کے روپے کی جو ڈی ویلیویشن ہے وہ حیرت انگیز طور پہ ایک سلپری سلوپ پہ چلی گئی، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ممکن ہے یہ 400 تک جائے یا 500 تک جائے۔ آپ کے ملک میں جو ہے وہ اجناس جس کو آپ کہتے ہیں کاموڈیٹیز، جو ہے وہ آٹا، گندم، چینی، پیاز، یہ چیزیں جو ہیں وہ یا تو بالکل ہی 5 سے عام آدمی کی 5 سے باہر ہو گئی، یا اتنی مہنگی ہو گئی کہ عام آدمی اب اس کے بارے میں ریئلی فکر مند ہے۔ اور ایسے جب ہی اس طرح کا کنسرن پیدا ہوگا پاکستان میں، تو آزاد کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے، اس میں تو یہ چیزیں دگنی تگنی آلریڈی موجود ہیں، تو یہ انٹینسیفائی ہوا ہے۔ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس مزید ڈیپن ہوں گے، اور اگر جو ہے وہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہوش کے ناخن نہیں لیتی، اور وہ اسپیسیفکلی جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے اندر وسائل کی لوٹ گسوٹ کا عمل ہے، اور ایک اسپیسیفک جو ہے وہ کلاس آف پیپل جو ہے وہ پریویلیجڈ ہے، اور وہ ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ایک واسٹ میجارٹی آف دا پیپل جو ہے دے آر ڈپرائیوڈ، اور بالکل وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جو ویلتھ کی جو ہے وہ ایکول اور فیئر ڈسٹریبیوشن کا کوئی بندوبست اگر نہیں کیا جاتا، تو ڈیفینیٹلی یہ کرائسس جو ہیں وہ بڑی خوفناک شکل اختیار کریں گے، اور لوگ یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ آپ سرحدیں کھولیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ خود بخود سرحدیں کراس کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کا جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ایک استاد طبع جس کو آپ کہتے ہیں ٹریٹ، ایک خاص قسم کی ان کی ایک جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ اس دھرتی کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے آج تک تسلیم نہیں کیا ہے کہ یہ کوئی ڈویژن ہو گئی ہے اور ہم ادھر ہیں اور وہ ادھر ہیں، یا اس طرح کی کوئی بات ہے۔ وہ ویری کلوزلی جو ہے وہ نیٹ قسم کی کمیونٹی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آر پار جو ہے وہ اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا ان کا ادھر بنتا ہے، ہمارا ادھر بنتا ہے۔ اوپر سے انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک نیا فارمولا آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ بات ہو رہی تھی نا کہ جی آپ جنگ کر کے تو یہ پاکستان کا زیر انتظام کشمیر جو ہے اس کو لے لیں۔ اب وہاں پہ ایک نیا جو ماڈیفائڈ اینڈ ویری ماڈرن اور ماڈریٹ قسم کا ٹرینڈ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ایسٹ جرمنی کی مثال ہم جو ہے یہاں پہ دہرائیں گے، چونکہ وہاں پہ پاورٹی ہے، ہنگر ہے، ڈیپریویشن ہے، روزگار کی کمی ہے، تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک مثال بنا کے پیش کریں گے کہ یہ دیکھو جو ایک ڈسپیرٹی آ گئی تھی مشرقی جرمنی اور مغربی کے درمیان، اس طرح جو ہے وہ کشمیر کے دونوں حصوں میں جو ہے فرق ہم جب واضح کریں گے، تو لوگ خود بخود یہ دیواریں گرا کے یہ لائنز آف کنٹرول جو ہیں ان کو پائمال کر کے تو جو ہے وہ ایک دوسرے میں گل مل جائیں گے۔ ابھی بالکل اس بات پہ غور ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو اس دھرتی پہ یا اس علاقے میں ایک ٹھیکیداری کا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس پہ سوچیں، اس پہ غور کریں، اور یہ بالکل دیکھیں کہ ان کی پالیسیاں کتنی کانٹر پروڈکٹیو ہیں اور کس قدر تباہ کن ہیں۔ سر بالکل پر لیٹر پیٹرول یہاں پر 255 کا ہے، اور ادھر جو ہے پر لیٹر جو ہے وہ 95 کا، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری جانب ہمارا جو روپی ہے اس کی تو ویلیو دن بہ دن گرتی جا رہی ہے، جو مارکیٹ میں مل رہا ہے 279 کا، جبکہ انڈیا میں 81 روپیز کا مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ڈفرنس ہے۔ تیسری، عمران خان صاحب اب جو ہے وہ اقتدار سے اتر کے یہ اسٹیٹمنٹ ریسنٹلی انہوں نے پاس کی کہ پاکستان میں 40% جو ہے مہنگائی بڑھی ہے، جبکہ انڈیا میں 6% صرف مہنگائی ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ پورا سرکمسٹانسز آگے کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ہماری روپی کی ویلیو نہیں رہی، اور عمران خان صاحب تو ویسے ہی ان پہ گھیرے تنگ ہوئے ہوئے ہیں، اور اب وہ انڈیا کے حق میں باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ جو ہے پہلی بات ہے جو روپے کی ویلیو کی بات ہے، تو اٹ ول گو فردر ڈاؤن،
اور اس کی جو ریئل حیثیت ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گی۔ بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ از نتھنگ آفرنگ۔ آپ کے پیسے کی ویلیو کیوں ہوتی ہے کہ جب آپ دنیا کو کوئی چیز آفر کرتے ہیں، گڈ اینڈ سروسز، گڈ میں مثلا آپ ٹیکنالوجی ہے، کاریں ہیں، جہاز ہیں، کیا چیز آپ دنیا کو آفر کرتے ہیں، دنیا کو خریدنے پہ مجبور ہے، تو وہ خریدنے کے لیے ان کو آپ کی کرنسی چاہیے تو وہ منہ مانگے داموں خریدے گی۔ آپ سروسز آفر کرتے ہیں کہ جی ہم یہ ہیں، کوئی فلاں سروس دے رہے ہیں انٹرنیشنلی، تو لوگ آپ کی کرنسی پہ آپ کی سروسز پے کریں گے۔ آپ بیچ کیا رہے ہیں دنیا میں؟ یو ہیو نتھنگ ٹو آفر، نتھنگ۔ ایک چیز مجھے بتا دیں کہ ہم دنیا کو یہ چیزیں دے رہے ہیں جس کے بدلے میں ہمارا روپیہ جو ہے اس کی کوئی ویلیو بنے گی؟ آپ کا روپیہ فردر ڈاؤن جائے گا، چونکہ اٹ واز آرٹیفیشلی انفلیٹڈ۔ یہ فراڈ کی ایک شکل ہوتی ہے جب آپ کرنسی کو اننیسیسریلی، انڈیولی اور رانگ فلی جو ہے وہ انفلیٹ کر کے تو مارکیٹ میں پھینکتے ہیں۔ اس کے الٹ بھی یہ ہوتا ہے کئی دفعہ جب آپ رانگ فلی جو ہے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر کے تو قرضوں کی ادائیگی ہے، اس طرح کی چیزیں آپ نے دونوں حربے کی ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ انڈیکیٹرز جو ہیں، اشاریے، وہ غلط جو ہے وہ چھاپے گئے اور پیش کیے گئے انٹرنیشنل فورمز میں۔ مشرف کے دور میں یہ ہوا تھا جہاں پہ غلط انڈیکیٹرز بتا کے آئی ایم ایف اور دوسری اس طرح کی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک وغیرہ کو دیے گئے۔ تو جب آپ جو ہے وہ اکانومی میں بھی جال سازی پہ اتر آئیں، ایک تو اکانومی میں وہ جال سازی ہے جہاں پہ آپ جعلی دودھ بیچتے ہیں، جعلی گوشت بیچتے ہیں، جعلی جو ہے وہ چینی بیچتے ہیں، وہ تو سنا ہے ہم نے بہت۔ اور ایک اکانومی میں جال سازی وہ ہے جب آپ اکانومی کو وہ بنا کے پیش کرتے ہیں جو آپ ہیں نہیں۔ تو یہ کر کے تو آپ نے روپے کو اننیسیسریلی جو ہے وہ انفلیٹ کر دیا تھا، اس کی ورتھ اتنی کبھی بھی نہیں رہی ہے، تو وہ جو ہے وہ مزید گرے گا۔ اور یہ ڈالر کے مقابلے میں ایون ابھی تو 260 سم تھنگ، تو یہ 3 سم تھنگ بلکہ 5 تک بھی اگر جائے تو اس میں کوئی مبالغے والی بات نہیں۔ بالکل سر، بہت شکریہ ہمارے ویورز کے لیے آپ نے ٹائم نکالا، اور ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ، چینل سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن آن کر لیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بھی شکریہ۔